नाज़रीन, हमारे पहले प्रोग्राम में हमने आपको रशिया से आए वफ्द से होने वाली बातचीत से आगाह किया था और आपको ये भी बताया था कि ये कॉन्फ्रेंस वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी की एक बेहतरीन काविश थी जो कि कराची के बीच लग्जरी होटल में मुनक्किद हुई और इसमें शहर भर से आए मंदूबीन, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तुलबा ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की, जो कि इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली ये काविश न सिर्फ कामयाब साबित हुई बल्कि इसे जबरदस्त पजीराई भी हासिल हुई और नतीजतन रशिया की मजीद 3 यूनिवर्सिटीज के साथ भी मामला तय पाए जा रहे हैं, जिनके हवाले से हम आपको अनकरीब आगाह करेंगे। चलिए आपको बताते हैं कि हमारी रिसर्च ऑफिसर वजिया नजम कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई और मौजूद मेहमानाने गरामी से उनकी क्या बातचीत हुई। कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी फैसल जावेद ने कॉन्फ्रेंस के इनेकाद के लिए की जाने वाली कोशिशों को सराहा। उन्होंने पाक रशियन ताल्लुकात की तारीख पर रोशनी डालते हुए कहा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर फैसल जावेद है और मैं इस कॉन्फ्रेंस का कॉन्फ्रेंस सेक्रेटरी हूँ। और ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और रशिया की तारीख, जब से पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश हुए हैं उसकी पूरी तारीख में इस तरह की कोई कॉन्फ्रेंस से पहले नहीं हुई है और इसीलिए इसका नाम हमने फर्स्ट पाकिस्तानी रशियन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ही रखा हुआ है। और ये एज ए रिसर्च यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी के एक जो है इसका सेहरा जाता है कि उसने इस रिसर्च गैप को फिल करने के लिए ये स्टेप लिया है। और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन से मेरा ताल्लुक़ है। हम लोगों ने पिछले 6 महीनों से इस कॉन्फ्रेंस में काम कर रहे हैं। फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी और काजान फेडरल यूनिवर्सिटी के दरमियान इससे पहले 2023 में एक MOU भी साइन हुआ था और उसके तहत हमने उसको मज़ीद एक्सटेंड करते हुए इसको एग्जीक्यूट किया है कि अपने रिलेशन को कैसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन की तरफ ले जाएं कुछ, क्योंकि MOUs तो बहुत होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट साइन होते हैं लेकिन डॉक्यूमेंट्स की हद तक रह जाते हैं। तो गुज़श्ता 6 महीनों से हम काजान फेडरल यूनिवर्सिटी के साथ ये काम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में हमें आज 19 तारीख आज कॉन्फ्रेंस ख़त्म हो जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में कोई लगभग 130 प्रेजेंटर जो है, तकरीबन कोई 120 के करीब पेपर जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान रशिया रिलेशंस पे इससे पहले कभी भी पेपर नहीं पढ़े गए हैं। और इसमें इस कॉन्फ्रेंस में कोई 23 के करीब सेशन हैं, 11 सेशन जो है ऑनलाइन जो है वो चल रहे हैं पैरेलल, और इसी तरह 2 पैरेलल रूम इसमें मीटिंग रूम में जो है ये कॉन्फ्रेंस चल रही है, उसमें 12 इन पर्सन सेशन हैं। और कोई 61 यूनिवर्सिटीज़, रिसर्च इंस्टीट्यूट और थिंक टैंक्स जो है दोनों मुल्कों से, 26 रशियन यूनिवर्सिटियाँ और अदर जो है पाकिस्तानी यूनिवर्सिटियाँ और थिंक टैंक से जो है उनकी पार्टिसिपेशन है। ये बहुत बड़ी तादाद है। पाकिस्तान रशिया की तारीख में इस नौइयत के इस तरह के इवेंट पहले नहीं हुए हैं, इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये पहला इस तरह का इवेंट है। इसके अलावा इसमें इस कॉन्फ्रेंस में जो पेपर मोस्टली फोकस कर रहे हैं, जो पेपर वो है 32 के करीब पेपर्स हैं जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक रिलेशन को फोकस कर रहे हैं। कोई 11 के करीब पेपर हैं सिक्योरिटी डिफेंस को फोकस कर रहे हैं। कोई 11 से करीब पेपर हैं जो रीजनल कनेक्टिविटी और INTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा रीजनल अलाइनमेंट, पाकिस्तान रशिया पॉलिटिकल रिलेशंस, इसके अलावा रीजनल डायनामिक्स और जो रीजनल और नेबर में सिचुएशन चल रही है उसको लोग पेपर को जो है डिस्कस कर रहे हैं। सर, मैं माशाल्लाह आपने तो बहुत ही डिटेल से चीज़ें बताई। मैं जानना चाहूँगी मोटिवेशन फैक्टर क्या था इस कॉन्फ्रेंस करवाने का या इस रिसर्च गैप को फिल करने के पीछे, क्योंकि जितनी डिटेल से आपने बताई तो मुझे लगता है कि इसके पीछे यकीन कोई मोटिवेशन, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होगी यकीन। मैं ख़ुद भी रशिया और सेंट्रल एशिया पे काम करता हूँ, रीजनल कनेक्टिविटी पे ख़ुद भी काम करता हूँ। मैं समझता हूँ कि एज ए पाकिस्तानी स्कॉलर ये बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान शुड कनेक्ट विद सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान शुड कनेक्ट विद यूरेशिया, पाकिस्तान शुड कनेक्ट विद रशिया। सो हमारे यहाँ कनेक्टिविटी मिस है। हमारे यहाँ सेंट्रल एशिया के साथ हमारे ऐसे ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स नहीं बन सके, ऐसे पेपर की हद तक हैं। रशिया के साथ भी कोई ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स नहीं है। तो इस तरह की कॉन्फ्रेंस के नतीजे में हम अपनी पाकिस्तानी जो लोकेशन है, जो पाकिस्तान के पास इंडियन ओशन है, वो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एज ए ट्रांजिट स्टेट एक्ट कर सकते हैं। रशिया की ट्रेड 750 बिलियन ट्रेड है। अगर आपको उनको 2% ट्रेड का एक्सेस ले लें और ट्रांजिट एक्सेस दे दें तो पाकिस्तान का जो GDP है वो बढ़ सकता है। पाकिस्तान के ट्रांसपोर्ट जो सेक्टर में आप उसमें इजाफा देख सकते हैं। खुद टेक्सटाइल सेक्टर में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम लेदर सेक्टर में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट में, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम रशिया को दे सकते हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रशिया से हम ले सकते हैं। और ये गैप है, इस गैप को फिल करने के लिए कॉन्फ्रेंस हो रही है और होपफुली फ्यूचर में इस गैप को फिल करने की कॉन्फ्रेंस मावन मददगार होगी। सर, आप रिसर्च गैप की बात
بات کر رہے ہیں تو میں ایک جاننا چاہوں گی کہ چیلنجز کیا فیس کیا, آگے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فیوچر کیا ہے؟ چیلنجز تو بہت آئے اس کانفرنس میں. سب سے پہلا چیلنجز تو فائنینشیل چیلنجز ہوتا ہے, اور ہم نے بہت سارے, ہماری پوری ٹیم ہے, ڈاکٹر محمد عارف خان ہیں, ڈاکٹر امیر احمد فاروقی ہیں, پھر ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ہمیں بہت سپورٹ کیا. ہم لوگوں نے دن رات محنت کر کے اس کانفرنس میں کو کامیاب کرنے میں بہت زیادہ کوشچن شامل ہیں. ہمارے امیر صاحب ہیں, ڈاکٹر عارف خان ہیں. ہم لوگوں نے مطلب بہت سارے لوگوں سے رابطے کیے, ملاقاتیں کی, کنونس کیا, اسپیشلی فائنینشیل اسپیکٹس میں. اور سب سے زیادہ تعاون ہمارے ساتھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کیا ہے. اس کے بعد پاک شاہین گروپ نے ہمارے ساتھ اچھا تعاون کیا, اور بھی اداروں نے ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کیا. اور بہت سارے ہمارے سب سے امپورٹنٹ چیز جو مس ہوئی جو میں کر رہا ہوں وہ ہے رشیا سے 6 ایک یونیورسٹی ہمارے ساتھ جوائنٹلی آرگنائز کر رہی ہے, 6 رشین یونیورسٹیاں ہیں سی1 کو سپورٹ کر رہی ہیں, وہ ہماری پارٹنر ہیں. اس طرح پاکستان سے بھی کوئی 6 قریب جو ہے پارٹنر ہیں, جس میں سس ہے, رابطہ فورم ہے, انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز ہے. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی ہماری بہت بڑی پارٹنر ہے. اس کے علاوہ خود کولیبریشن ہم کر رہے ہیں HSC کے ساتھ. اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی کے علاوہ ہمارے ساتھ اور بھی کچھ میونسپل ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ تعاون کر رہی ہیں. اور یہ ان سب کے تعاون کے نتیجے میں جو ہے یہ ممکن ہو سکا. یہ کانفرنس جو ہے آج پریکٹیکلی آج ختم ہو جائے گی, وہ کامیابی کے ساتھ مکمل ہو رہی ہے انشاءاللہ. لیڈرشپ رول بہت میٹر کرتا ہے. سر میں ایک لاسٹ سوال جاننا چاہوں گی کہ نیئر فیوچر میں کیا اس طرح کے اور ایونٹس آپ کی جانب سے دیکھنے میں آئیں گے, کولیبریٹیو یا انڈیویجول؟ دیکھیں, کازان فیڈرل یونیورسٹی نیکسٹ ایئر اسی کا 2nd فورم جو ہے, 2nd رشین پاکستانی انٹرنیشنل کانفرنس مئی 2026 میں اس کا انعقاد کرنے جا رہی ہے. انہوں نے پاکستانی اسکالرس کو بھی انوائٹ کیا ہے کہ وہ رشیا آئے ہیں, اس کانفرنس میں شرکت کریں. اور ہمارا ارادہ ہے انشاءاللہ کہ رشین اسکالر کے کازان یونیورسٹی سے مل کے ہم اس فورم کو, اس طرح کے ایکٹیویٹی کو کنٹینیو کریں گے. ہر سال رشیا اور پاکستان میں یہ کانفرنس کو انعقاد کرتے رہیں گے. محترمہ طلعت وزارت نے دونوں ممالک کے اسکالر سے استدعا کی کہ وفاقی اردو یونیورسٹی اور کازان رشین یونیورسٹی نے اپنے حصے کا کام کر دیا ہے. باقی کام ہمارے اسکالرز کا ہے کہ وہ ان روابط کو بڑھانے اور بہتر بنانے کے لیے اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی بلکہ اوور ڈیو تھا, اور یہ بہت اچھا سٹیپ لیا ہے دونوں یونیورسٹیز نے. اس کی شدید ضرورت تھی. اب اسکالرس کا کام ہے کہ وہ گورنمنٹس کو گائیڈ کریں اور گورنمنٹس کو بتائیں کہ کن ایریاز میں کن چیزوں کی ضرورت ہے. بہت ریسرچ کرنا ہوگی ہر فیلڈ میں. اگر پاکستان اور رشیا کے تعلیمی کوآپریشن کو بڑھانا ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہوگا, رشین لینگویج کو کیسے پروموٹ کرنا ہوگا. اسٹریٹجک کوآپریشن بھی بہت ضروری ہے, اکنامک کوآپریشن بھی بہت ضروری ہے. ان سب ایریاز کے لیے بہت ریسرچ کی ضرورت ہے, اور یہاں پہ پھر ایکیڈیمک کمیونٹی کا کام شروع ہو جاتا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ کام شروع تو ہو گیا ہے, لیکن اس کو پروان چڑھانا ہے, اس کو آگے بڑھانا ہے. اور میں مبارکباد دوں گی ان سب لوگوں کو جنہوں نے یہ وینچر سٹارٹ کیا اور اس کو اس نہج پر لے کر آگے. فیوچر میں آپ کیسے دیکھ رہی ہیں پاکستان رشیا کے تعلقات کے حوالے سے؟ اس کا فیوچر ڈپینڈ کرے گا کہ دونوں ایکیڈیمک کمیونٹیز دونوں ممالک میں کتنا کام کرتی ہیں, کتنا سالڈ کام کرتی ہیں. تھنک ٹینکس جو ہیں دونوں ممالک میں, تھنک ٹینکس ہیں, ان کو بھی بہت کام کرنا ہوگا. پاکستان میں جو تھنک ٹینکس ہیں ہم لوگ جانتے ہیں انہیں, رشیا میں ہیں ان سے اتنی واقفیت نہیں ہے, لیکن وہاں پہ بہت کام ہوتا ہے, بہت ریسرچ ہوتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے, اور دوسرے میرا خیال ہے آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کن ایریاز میں ہم لوگوں کو پہلے انٹر ہونا چاہیے, کن ایریاز میں ہمیں. میں سمجھتی ہوں کہ اسٹریٹجک ایریا, اکنامک ایریا اور یہ سب سے پہلے ہونے چاہیے, بہت امپورٹنٹ ہیں. اور رشیا کی اچھا ڈیولپمنٹ ہے میڈیکل سائنسز میں بھی. پاکستانی اسٹوڈنٹس وہاں جا سکتے ہیں, لیکن ہر چیز میں وہی مسئلہ آتا ہے کہ زبان آنا چاہیے. معروف سماجی رہنما فیصل ایدھی نے اپنے ذرعی خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ کانفرنس دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ کی جانب ایک اہم قدم ہے. اس سے نہ صرف ٹریڈ میں بہتری آئے گی بلکہ دونوں ممالک کے قریب آنے سے خطے کے حالات بہتر ہوں گے
انہوں نے مزید کہا کہ رشین پاکستانی فرینڈشپ کانفرنس ہے پہلی، اور اس میں اگر ہمارے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو وہاں پہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور ان کے ایکسچینج پروگرام کے ذریعے اگر پاکستانی جاتے ہیں اور وہاں پہ ان کی یونیورسٹیز اور ان کی جو انڈسٹریز ہیں ان میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، تو ہمیں بالکل فائدہ اٹھانا چاہیے ہمارے اسٹوڈنٹس کے فائدے کے لیے، اور ہمیں ٹریڈ بھی جو ہے وہ بڑھانی چاہیے تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے اور یہ ایشیائی ممالک ہیں آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں تاکہ جو ہے وہ خوشحالی ہو، اور پرانے جو سلک روٹ تھے وہ اگر بحال ہوں تو اس سے بھی بہتر ہے، اس سے بھی بہت فائدہ ہوگا۔ سر، آپ اپنے ایکسپیرینس سے کیا سمجھتے ہیں کہ تعلقات میں بہتری کی کتنی امید ہے، یا آپ کے خیال میں بہت بہتر ہیں اور مزید بہتری کی جانب گامزن ہیں پاکستان رشیا ریلیشن کے؟ مجھے لگتا ہے کہ مجھے امید بہت اچھی ہے اور یہ بڑھیں گے، پاکستان کی ٹریڈ بھی بڑھے گی، اور رشین کمپنیز جو ہیں وہ پاکستانی ٹریڈ کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنا چاہتی ہیں، اور بہت سارے وہاں پہ ویکینسیز ہیں جو کہ پاکستانی جو ہیں وہ یورپینز کو لیبر سپلائی کرتے رہے ہیں، پاکستان کی بہت بڑی پاپولیشن ہے، تو ہم اسکل لیبر جو ہے وہ ان کو سپلائی کر سکتے ہیں۔ ہماری ان کی پولی ٹیکنیکل ماسکو پولی ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ والوں سے ہماری ڈیٹیل میں بات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ ہمیں 4 لاکھ اسکلڈ ورکرز کی ضرورت ہے، تو وہ اس کے لیے ہم بھی ایدی فاؤنڈیشن بھی جو ہے وہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہم یہاں سے اسکلڈ ورکرز جو ہیں وہ رشیا اگر بھیج سکیں، اور پاکستان کے لیے اگر فورن کرنسی کی ارننگ ہو اور پاکستانیوں کو باہر اگر روزگار ملے اچھا، تو اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جناب اصغر دشتی، پروفیسر آف IR ڈپارٹمنٹ فاسٹ یونیورسٹی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے تعلقات میں بہتری ہمارے طلباء کے لیے رشیا میں تعلیم کے حصول کے حوالے سے اہم ہے۔ میرا نام اصغر دشتی ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈپارٹمنٹ آف IR فیڈرل اردو یونیورسٹی اور جو کازان فیڈرل یونیورسٹی ہے رشیا میں، ان کے کولیبریشن سے یہاں پر جو ہے فرسٹ پاکستانی رشین کانفرنس کا انعقاد کیا گیا ہے بیچ لگژری ہوٹل کراچی میں۔ اس کانفرنس کا ایک مقصد جو یہ ہے کہ دو ملکوں کے تعلقات کے اندر کیا چیز ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک مقصد یہ تھا اس کانفرنس کو آرگنائز کرنے کا کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے لیے جو رشین یونیورسٹیز میں کیا اپورچونیٹیز ہو سکتی ہیں، اور وہ ان کے لیے کون سے وینیوز جو ہے نیولی وہ اوپن ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ رشیا کے ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہمیں یہ امید ہے کہ اس کانفرنس کے بعد بہت سارے جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس ان کو اپورچونیٹیز ملے گی رشین یونیورسٹیز میں پڑھنے کا۔ تو یہ بیسکلی ایک ہم نے اس گیپ کو برج کیا ہے جو کہ پاکستان رشیا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے درمیان بھی رہا ہے، اور ایک اگر آپ دیکھیں کہ جو ریاستی یا سفارتی سطح پر بھی جو معاملات رہے ہیں، جو ماضی کی جو پیچیدگیاں رہی ہیں، اسے بھی ہم جو ہے وہ اس گیپ کو ہم برج کرنے کی اس کانفرنس کے ذریعے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم پر امید ہے کہ اس کے اچھے اور مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ سر، ایک سوال، کیونکہ یہ آپ کے کانفرنس کا ٹاپک ہے پاکستان رشیا ریلیشنز، آپ کے خیال میں کیسے ریلیشنز ہیں اور آپ کیسا فیوچر میں کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، ماضی میں تو ریلیشنز اچھے نہیں رہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ پاکستان امریکن الائی رہا ہے، اور کولڈ وار ایرا میں اگر آپ دیکھیں گے تو جو پاکستان کی پالیسیز تھی ٹورڈز فارمر USSR یا رشیا کے حوالے سے، تو وہ ذرا سی ہوسٹائل بھی رہی ہیں امریکن کیمپ کا حصہ ہونے کی وجہ سے، سیٹو سینٹو جیسے اتحاد میں جانے کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے، اب یونی پولر ورلڈ کا تصور جو پہلے تھا ماضی میں اب ویسے نہیں رہا ہے، بلکہ جو نیو سینٹرز آف پاور ہے وہ ایمرج کر رہے ہیں بہت زیادہ تیزی کے ساتھ۔ تو اس پوری صورتحال میں پاکستان بھی اپنے انٹرسٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک آپ اس کو گروپنگ کہہ لیں یا پالیسی کی جو ہے ایک شفٹنگ کہہ لیں، وہ ہو رہی ہے۔ رشیا خطے کا ایک اہم ترین ملک ہے بہرحال، اور اس کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اچھے رہنے چاہیے تاکہ ایشین جو ریجن ہے اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے پاکستان کے لیے بہتر ہو سکتی ہیں۔ فیوچر میں کچھ اسٹوڈنٹس کے پوائنٹ آف ویو سے آپ بتائیں کہ ان کے لیے کیا اپارچونیٹیز آپ ابھی نیئر فیوچر میں لک فارورڈ کریں؟ دیکھیں، ابھی اس وقت ہمارا جو ہے رشین کلچر سینٹر کے ساتھ بھی ایک MOU ہے، جس کے تحت رشین کلچر سینٹر نے ڈپارٹمنٹ آف IR کے اندر لینگویج سینٹر کو اسٹیبلش کیا ہے، اور بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہے نا فری آف کاسٹ وہاں پر رشین لینگویج سیکھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بگننگ ہے، ایک فرسٹ اسٹیپ ہے، چونکہ رشین لینگویج سیکھنے کے بعد ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ اپارچونیٹیز آئیں گی۔ فیوچر میں کازان یونیورسٹی جو ہے وہ
پہلے بھی، چونکہ میں نے جیسے کہ آپ سے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس وہاں پر پڑھ رہے ہیں، اور اس کانفرنس کے بعد بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ہمارے کافی سارے اسٹوڈنٹس وہاں پر جائیں، اور رشین ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے جب بھی اسکالرشپس کے پروگرامس آتے ہیں تو وہ اپنا کیمپ جو ہے وہ فیڈرل اردو یونیورسٹی کے اندر لگاتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو رشین ڈیلیگیشنز ہوتے ہیں انہیں ابھی ڈپارٹمنٹ آف IR ہی فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، تو بہت زیادہ اپارچونیٹیز ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کی۔ اس کے علاوہ بھی کانفرنس میں شریک دیگر مہمانان گرامی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کچھ اس طرح کیا۔ دیکھیے کانفرنس ہم نے بنیادی طور پہ تو پاک رشین ریلیشنز کے تناظر میں جو ہے وہ پلان کی تھی، اور ہمارا آئیڈیا بنیادی جو آئیڈیا تھا وہ یہی تھا کہ ہم IR میں ویسٹرن پرسپیکٹو میں تو چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن جو ادر پرسپیکٹیوز ہیں تو وہ مسنگ ہیں، اور رشیا کے ساتھ ہماری جو اکیڈیمک کولیبریشن ہے اکیڈیمیا کی وہ بھی اتنی انٹینس نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم اس ریجن کو بھی ایکسپلور کریں، ان کے جو اسکالرس ہیں ان کو یہاں بلائیں، اور اپنی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ ورلڈ پالیٹکس کو کیسے ویو کرتے ہیں ہم یہ ان کو ایک اپارچونیٹی آفر کریں، تو اس لیے ہم نے یہ کانفرنس پلان کی، اور یہ بنیادی طور پہ جو ہے ہر سال ہماری کوشش ہے یہ کانفرنس ہوا کرے، اور وہاں کے ایک دفعہ ایک سال جو ہے جیسے ابھی ہوئی اردو یونیورسٹی نے منعقد کرائی ہے، مئی میں ہم نیکسٹ ایئر جو ہے وہ کازان یونیورسٹی میں ہوں گے، ہم یہاں سے اکیڈیمیا کو جو ہے وہ یہاں سے کوشش کریں گے یہاں سے لے کے جائیں، اور دونوں کنٹریز جو ہیں وہ آپس میں ملیں، اور ایک سافٹ امیج جو ہے وہ بھی اس کو پروموٹ کریں، تو یہ بنیادی آئیڈیا تھا اس کانفرنس کو کرانے کا۔ ہاں بہت زبردست۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو پہلے تو آپ لوگوں نے لیا ہے، مبارکباد ہو آپ لوگوں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ میں جاننا چاہوں گی کہ کیونکہ آپ آگے کا بھی بتا رہے ہیں کہ پلان آپ لوگوں کے ہیں اور بہت ہی پر امید چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کے سائڈ سے، چیلنجز کیا ہیں؟ دیکھیے چیلنجز ہماری یونیورسٹی میں تو فائنینشیل کنسٹرینٹس بہت زیادہ تھیں، ظاہر جب کانفرنس کراتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا بجٹ انوالو ہوتا ہے، تو اس کے لیے ہمیں جو ہے کچھ مشکلات ہوئیں، کچھ ہمیں ہائر ایجوکیشن کمیشن نے سپورٹ کیا، پھر ہم نے خود کچھ لوگوں نے مزید ہمیں ہماری اس کانفرنس کو سپورٹ کیا، تو یہ چیلنجز تھے۔ ایسے باقی اگر آپ کہیں کہ کیا نام ہے ہمیں اسکالرس کو ہائر کرنے میں ان کو کانٹیکٹ کرنے میں مشکل ہوئی، نہیں بالکل نہیں ہوئی۔ کازان یونیورسٹی نے ہماری آفر کو بہت ہیپیلی ایکسیپٹ کیا۔ بس میں آپ کو بتاؤں کہ نہ صرف کازان یونیورسٹی بٹ 3 مزید یونیورسٹیز جو تھیں وہ ہمارے ساتھ کولیبریشن کرنے کے لیے راضی تھیں، لیکن جیسے فائنینشیل یونیورسٹی کا میں نام لوں گا، وہ اگری تھے، مگر کیونکہ کازان کے ساتھ ہمارا پہلے بھی MOU سائن ہوا ہے، ایک یادداشت پہ پہلے دستخط ہوئے تھے، اور انہوں نے جلدی رسپونڈ کیا تو ہم نے ان کے ساتھ کیا، بلکہ اگر ہم اس کو مزید ایکسپینڈ کرنا چاہتے تو ہم کر سکتے تھے، لیکن بہرحال ہم نے کازان کے ساتھ کیا، اور ایسے کوئی خاص چیلنجز نہیں تھے۔ فائنینشیل کنسٹرینٹس ہوتی ہیں جب آپ اتنا بڑا ایونٹ کراتے ہیں تو وہی تھیں، لیکن ہمیں کسی لیول پہ جو ہے کوئی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ آخر میں چاہوں گی کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے اور اوور آل پاکستان میں اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی بھی پیغام دینا چاہیں اور اپنے کوئی فائنل ویوز دینا چاہیں، ہمارے آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں۔ بھائی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں، جو اچھے اسکالرس ہیں، وہ ہم سے رابطہ کریں، ہم ان کو اپنی جو نیکسٹ ایئر کانفرنس ہے کازان میں، ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے ساتھ چلیں وہ، اور ایک ریئر اپارچونیٹی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں سینئر اسکالرس سے بھی ظاہر ہے انہوں نے ریسرچ پیپرز پڑھے تو وہ حیران تھے کہ وہ جو ساری زندگی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی عمر گزار دی IR میں، اور وہ اس طرح کا کولیبریشن نہیں کر پائے بیکاز آف، آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی سیاسی حالات رہے ہیں ہمارے، تو وہ بڑے خوش تھے کہ کیا نام ہے جو کام وہ کوشش کرتے تھے بٹ نہیں کر پائے، وہ فیڈرل اردو یونیورسٹی نے کیا۔ تو میرا خیال ہے ہم لوگوں کو آگے آنا چاہیے، ریسرچرز کو جو ہے ہماری آنے والی کانفرنس میں پارٹیسپیٹ کرنے کی بس تیاری کرنی چاہیے۔
this is very good initiative, number one, and secondly there is lot of opportunity to explore at the people to people level, people to people contact کو explore کرنے کا بہت زبردست ایک یہ opportunity ہے. Secondly at the academic level and at the third time means at the diplomatic level. So conference is very good, very intellectual. We get so many insights from this conference, and I think and I believe that since international relations they are based on the interest and means the interest of the states, they determine the relations between the states. So I think this is the need of the time for the both states to come together and to collaborate in the different area of interest, keeping in mind the interest of the both states. Would you like to share your personal opinion that these type of conferences and initiative taken by the academia can bridge the gap between Pakistan and Russia? Definitely, because since people are the big nations, they are the basics and the foundation of any state. So the academia again, they can provide the insightful contribution towards the policy making. So definitely these type of conferences, they must be held, and they are the main contributor in order to manage and create to initiate any kind of policy making for the both countries. As an individual, what you recommend that what should we take initiative as an individual, as a citizen, to bridge the gap between both countries, and what do you think that the common factor between Pakistan and Russia so far? What in your opinion? In my opinion, as a citizen of Pakistan and as civil society, the most important part is we must exchange the students, number one. Number two, then the business delegates, there must be some kind of economic interaction, and the third most important part is that both states, they must explore some kind of the commonalities in order to construct the AI and the emerging technologies, the need of the emerging technologies. So both states can collaborate in this particular area. یہ بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان اتنا امپورٹنٹ کانفرنس ہو رہی ہے. اس کی ہم پوری تاریخ دیکھیں، پاکستان اور رشیا کے جو ڈپلومیٹک ریلیشنز تھے وہ بہت اچھے نہیں رہے، لیکن یہ گزشتہ 4-5 سالوں کے درمیان ہم اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشن دیکھیں تو بہت اچھے ریلیشنز رہے. اور اس کے بعد جو اکیڈمیا کے درمیان جو ریلیشنس ہے، اسپیشلی پاکستانی اسٹوڈنٹس کا وہاں جانا تھرو دی اوپن ڈور اسکالرشپ، رشین گورنمنٹ اسکالرشپ، اور اسی طرح اس طرح کی جو کانفرنسز فیڈرل اردو یونیورسٹی اور کازان یونیورسٹی کے درمیان ہو رہی ہے، اس سے کیا ہوگا، جو پیپل ٹو پیپل کنیکشن ہے وہ بڑھے گا، اور جس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ ہوگا کہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز بڑھیں گے، پالیسیز بڑھیں گی، ٹریڈ کی پارٹنرشپ ہوگی، ایجوکیشنل پارٹنرشپ ہوگی، اور جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی پاکستان کو بھی فائدہ ہے، اوبیسلی رشیا کو فائدہ ہے، اور پاکستان اپنی اکانومی کو یا پاکستان کی جو انرجی ہے وہ رشیا سے بہتر طریقے سے وہ امپروو کر سکے گا، اور رشیا کی مدد سے اپنا جو انرجی ٹریڈ ہے وہ رشیا کی طرف ٹل کرے گا رادر دین دی ادر اسٹیٹس.